बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत को पटड़ी से उतारने के लिए जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन इमरान खान जेल में बैठकर भी जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर मैं 2 दफ़ा साबका फ़ौजी जर्नैलों से मिल सकता हूँ तो मुझे इस जर्नैल से मिलते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो कोई सौदेबाजी नहीं करनी, ना मैंने मुल्क से बाहर जाना है, ना मैंने किसी किस्म के और को अपने लिए इमरात मांगनी है। मैंने तो जो बात करनी है वो 25 करोड़ आवाम के लिए बात करनी है। अब खबरें आ रही हैं कि इमरान खान जेल के बाहर मनाएंगे, ये बड़ी खुशाइंद खबरें हैं, लेकिन जो उनके दुश्मन हैं, अज़ली दुश्मन हैं, वो ये चाह रहे हैं कि ये इमरान खान जेल में सड़ जाए, मर जाए, इसका कोई पुरसाने हाल ना हो। अब उनकी बेगम बुशरा बीबी को भी स्लो पॉइजन देने की कोशिश की जा रही है और उनके टेस्ट वगैरह लिए गए हैं, देखो क्या बनता है। और दूसरी तरफ ये जो चूहे बिल्ली का खेल है ना फ़ौज और सियासतदानों के दरमियान, इसमें मुझे ये बताएं कि 2018 में अगर इमरान खान को रिलीफ मिल रहा था और शरीफों को पे मुकदमात किए जा रहे थे, वो कौन कर रहा था? अब 2024 में जो मुकदमात इमरान खान के पर बने हैं, ये कौन कर रहा है? तो ये सारे काम एक ही जगह से हो रहे हैं, लेकिन सियासतदान जो अपनी बारी लेने के लिए, अपने इक़्तिदार में आने के लिए, इमरान खान भी यही काम करते रहे हैं, अब नवाज शरीफ ये भी काम करते हैं। अब इमरान खान ने उनसे हाथ उठा लिया है, उन्होंने कहा कि अगर अवाम की मुझे हमायत हासिल है तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब जो मुकदमात बने थे इमरान खान पर, उनकी सज़ाएँ ख़त्म की जा रही हैं, मुअत्तल की जा रही हैं, लेकिन अदलिया अपना वो मामला थोड़ा सा स्लो कर रही है, वो पेंडिंग में डाल देती है, इल्तवा में डाल देती है कि फ़ैसला होता है उसको पेंडिंग कर लिया सुनाने के लिए। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आती कि पेंडिंग क्यों किया जाता है और किस से पूछ के इन्होंने फ़ैसला करना है। अब 6 जजेस अदालत में हैं, उनको क्या इंसाफ मिलता है? ये काजी फैज़ साहब का काम है कि वो इंसाफ करें। और मरीम नवाज़ शरीफ साहबा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त सऊदी अरब में हैं, उम्रा अदा कर रहे हैं और वहाँ के हुक्मरानों से मिल रहे हैं, और वो बहरीन के हुक्मरान भी वहाँ ही उनको मिलने के लिए आए हों। अब वो सब लोग मिलते हुए डरते हैं इनसे, वो ये कहते हैं कि जब ये मिलेंगे तो ये पैसे मांगेंगे। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह तो यही रहे हैं कि हम किसी से कर्जा नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ IMF से मांगेंगे, क्योंकि IMF से जो कर्जा लिया जाता है वो सीधा बाहर के बैंकों में चला जाता है और इनका हिस्सा इनको मिल जाता है। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि जो हुक्मरान अपना वज़ीर ख़जाना ना बना सके, वज़ीर दाखिला ना बना सके और मुख्तलिफ़ मामलात में अपने आप को बेल आउट ना कर सके, उन्होंने हुकूमत क्या कर रही है। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब ज़िया-उल हक़ के साहबज़ादे जनाब एजाज़ुल हक़ साहब को दावत दी है, वो हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। और उनके अलावा साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा मियाँ खुर्शीद मोहम्मद कसूरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन जनाब अब्दुल खबीर आज़ाद साहब भी हमारे साथ होंगे। और हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा ने, जो कि PTI की मुख्तर रहनुमा है। ज़ेबा नाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताएं, ये जो सज़ाएँ कम हो रही हैं इमरान खान की जी और शरीफों की ख़त्म हो गई हैं, ये जी। किस डील का नतीजा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, बहुत खुशी होती है जब आप बुलाते हैं और हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचती है। ये जो टीवी जो इतनी 25 करोड़ आवाम देखती है, और मैं उनको ये पैगाम वज़ीर आला पंजाब साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा को भी देना चाहती हूँ
کہ وہ جب کسی بھی کیس میں کسی معاملے میں بھی تھوڑی سی پریشان ہوتی تھی نا تو وہ کہتی تھی ترازو کے پلڑا برابر نہیں ہوگا تب تک انصاف نہیں ہوتا. ٹھیک. کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. ہم نے اتنی بڑی منی لانڈرنگ کی, ہم نے اتنے سارے حل بنائے, اور جتنا بھی انہوں نے لوٹ مار پاکستان میں کیا اور وہ سارے پیسے لندن پہنچا دیے انہوں نے, اور ہمارے خلاف جو کیسز بنائے انہوں نے وہ اس کا ان کو رزلٹ نہیں ملا. کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیا پلڑے برابر اس دفعہ ہو گئے ان کے؟ کیا عوام کو نہ روٹی مل رہی ہے, نہ پانی مل رہا ہے, نہ بجلی مل رہی ہے, اور نہ گیس مل رہی ہے؟ اور اگر ملتا ہے تو وہ اتنا مہنگا ہے کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. نہ آپ دیکھیں لوگوں کو بجلی ملتی ہے, نہ گیس ملتی ہے, اور وہ صرف حکومت کے منہ کو دیکھ رہی ہے کہ یہ 3 ارب کا ہیلی کاپٹر ان کا خریدنا ضروری ہے. اور ڈے ٹو ڈے آپ دیکھیں جو یہ جو شاہانہ طریقے سے اب جیسے عمرے پہ گئے ہیں, یہ کتنا ضروری تھا جب کہتے ہیں کہ آپ کا دل پاکستان میں رہ کے پاکستان کی عوام کے لیے نہیں دھڑکتا اور اللہ تعالیٰ بھی قبول نہیں کرتا ایسے جانا کہ آپ پیچھے جو عوام ہے وہ بھوک سے, پیاس سے اور کپڑا روٹی سے وہ ترس رہی ہو, اور آپ شاہانہ طریقے سے وہاں پہ حکمرانوں کو وہ جو گفٹ دیتے تھے آپ کو, آپ نے ان کو جا کے بتانا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہوں, اور اس دفعہ گفٹ نہیں دیے آپ نے مجھے, تو وہ لینے کے لیے آپ وہاں خود پہنچ گئی ہیں. آپ کو یہ نہیں خبر کہ پاکستان میں غربت نے اتنے ڈیرے ڈال لیے ہیں کہ ان کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا. آپ وہی اخراجات جو آپ پورا خاندان جہازوں میں بیٹھ کے غریب عوام کا پیسہ لگا کے جاتے ہیں, وہی روک کے عوام کو ریلیف دیتے, اور ہیلی کاپٹر خریدنے سے پہلے یہ سوچتے کہ غریب عوام جو پس رہی ہے, جو غربت میں, جو اصلاح سے, جو میڈیسن سے جو مر رہے ہیں, ان کو یہ چیزیں ضروری تھی بجائے کہ آپ کے شاہانہ شان کام ہونے ضروری ہے. یہ غلط بات ہے. عوام کو بڑا غصہ ہے آپ کے جانے کا, اور یہ عوام جب آپ کو تسلیم نہیں کیا, وہ اپنے پیسے لگا گئی بالکل نہیں. یہ تو وہ روٹی کے اوپر جو سڑا ساڑ ہوتا ہے نا, یہ تو وہ بھی نہیں اتارتے. یہ زرداری ہو گیا, یہ نواز شریف ہو گیا, یہ 2 فیملیوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور پاکستان میں یہ صرف آئے اپنی سزائیں معاف کروانے کے لیے, اپنے بھائیوں کی سزائیں, یہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹوں کی سزائیں معاف کروائیں, مریم کی سزائیں معاف کروائیں, خود کی, چاچا جی کی, سب کی انہوں نے کیسز اپنے سیدھے کر لیے. زرداری صاحب کچھ دن پہلے یہ اعتراض کر رہے تھے کہ دیکھیں جی ہم تو آج بھی ہمارے اوپر کیس ہے, ہم تو آج بھی سزائیں بھگت رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے پتہ نہیں کیسے اپنے کیس معاف کروا لیے. زرداری صاحب کو کون سے رستے نہیں آتے جو ان کو آتے ہیں. یہ دونوں ایک ہی چٹی بٹی کے جو کسے ہوئے ہیں, ایک ہی یہ کام کرتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کو برا بھلا عوام کو گمراہ کرنا, اور یہ اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جب یہ الیکشن لڑنا تھا انہوں نے انہوں نے بجلی سستی کر دی, نواز شریف صاحب نے اور بلاول صاحب نے بھی سستا کر دیا سب کچھ. لیکن آج آپ دیکھیں اتنی مہنگائی کے باوجود کوئی سستے کی آواز آ رہی ہے. یہ جو عمران خان صاحب نے پرسوں جیل میں صحافی سے بات چیت کی ہے, انہوں نے ڈائریکٹ نام لیا ہے فوجی سربراہ کا, ISI کا. یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں, کوئی یہ سزائیں بھی جو معاف ہو رہی ہیں, یہ کوئی ڈیل تو نہیں ہوگی؟ نہیں جی, ڈیل نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ پہلے بھی ملے ہیں عمران خان صاحب, ابھی بھی ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ وہ صرف عوام کے لیے کام کرتے ہیں اور عوام کے لیے ہی ریلیف کے لیے وہ کام کرتے رہیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے نا جمہوریت کے لیے, عوام کی آزادی کے لیے, رول آف لا کے لیے, انشاءاللہ تعالی یہ جو الیکشن ضمنی الیکشن بھی ہوں گے پاکستان میں, اس میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی. یہ عیاں ہے, کیونکہ جو کالی کرتوتوں والے
یہ جو دھوکے بازوں نے جنرل الیکشن میں اپنا حصہ ڈالا ان کو اب اس دفعہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کا دوبارہ اقدام کر سکیں. میں یہاں لاہور سے چودھری مونس لائی صاحب جو حلقہ 158 سے کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی سپورٹ بھی کر رہی ہوں اور ان کی کمپین بھی کر رہے ہیں ہم. اور ہمارے ساتھ جو پی ٹی آئی کے جتنے ساتھی ہیں جنہوں نے ہمارے 2018 میں بھی الیکشن میں ساتھ دیا, وہ اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے اس کمپین میں ساتھ ہے. اور ان کا یہ اعلان ہے کہ ان کا ہمارا یہ پیغام بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی بانی پی ٹی آئی انشاءاللہ عید بھی ہمارے درمیان کریں گے. اور اس دفعہ ابھی کھوسا صاحب نے, لطیف کھوسا صاحب نے کل بھی یہ میسج دیا کہ ہمارے قائد ہمارے ساتھ عید منائیں گے. آج بھی کہا کہ ہمارے قائد بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہمارے ساتھ عید منائیں گے. خود اللہ نہ کرے کہ اگر نہیں بھی ایسا ہوتا تو ہمیں اپنے بانی سے, قائد سے محبت ہے, پیار ہے, اور اس طرح کی وہ اللہ کرے کہ وہ ہمارے میں کرے تو اس جیسی کوئی اور بات نہیں ہے. ہم لیتے ہیں یہاں پہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو میاں خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں محترمہ زیبا ناز صاحبہ سے. زیبا ناز صاحبہ, آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے بارے میں یہ جو بڑی خوشخبری آ رہی ہے کہ وہ عید پاکستان میں ملک سے جیل سے باہر کریں گے, ہمیں تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی, لیکن طریقہ انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے, کوئی ڈیل ہو گیا, کوئی اندر ڈھیل ہو گیا, کچھ اس طرح چل رہا ہے ایسا, عوام کو بتائیں آپ. نہیں احسان صاحب, کوئی ڈھیل ڈھول کوئی نہیں ہو رہی. ڈھیل کرنی ہوتی عمران خان صاحب نے تو بہت پہلے کر چکے ہوتے. 11 ماہ جیل میں سڑنے کی بجائے وہ عوام میں ہوتے. انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہوتی تو وہ پہلے کر لیتے. وہ آج ان کے لیے تو ہیلی کاپٹر بھی تیار تھا اور ڈیل کرنے کے لیے ان کو آمادہ بھی کیا جا رہا تھا کہ آپ ہیلی کاپٹر کھڑا ہے, آپ 4 سال کے لیے چلے جائیں باہر اور ہمیں حکومت کرنے دیں. پھر ایک پیپل پارٹی کی باری آئے گی, پھر پی ٹی آئی کی باری آئے گی, ہم 3 ریولسی چیئر گیم بنا لیں گے اور اس پہ آپ اگر ایگری ہو جاتے ہیں تو ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے ایک ہی بات کی تھی کہ میں چور لٹیروں کے ساتھ بالکل نہیں ملوں گا, میری 25 کروڑ عوام میرے پیچھے ہے, مجھے آپ لوگوں کا ساتھ دینا مناسب نہیں ہے اور نہ میں دے سکتا ہوں. میں اپنی عوام کو ریلیف دلانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, ورنہ میرے خیال سے عمران خان صاحب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ڈیل کرتے یا پھر ڈیل میں رہتے. اس لیے ایسی بات بالکل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں مونا صاحب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور بڑی سریت سے انشاءاللہ تعالی وہ جیتیں گے. اور یہ بات کہنے والی نہیں ہے. 8 کا رزلٹ آپ دیکھ لیں کہ عوام نے کتنا پیار محبت, ان کی بدماشیاں, گنڈا گردی اور جس طریقے سے انہوں نے ہراساں کیا ہر جگہ پہ, خواتین کو, مردوں کو, بچوں کو, ہر جگہ پہ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا, تشدد کیا. اس کے باوجود ہماری عوام ڈٹ کے مقابلہ کیا اور پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی سے انہوں نے جتوایا. لیکن انہوں نے کیونکہ یہ اب منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے, انہوں نے وہ سارا مینڈیٹ چوری کیا اور اس کے اوپر اپنی مورے لگائی اور آ کے حکمران بن گئے. اب یہ ان کے اندر وہ خوف ہے, ان کے اندر وہ پریشانی ہے. اب یہ حکومت بن بھی گئی ہے, اس کے باوجود یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے, عوام کو ریلیف نہیں دی انہوں نے. وہ وجہ یہ ہے کہ وہ شرم کے مارے منہ کیسے دکھائے عوام کو. یہ وہاں جاتے ہیں جہاں پلان کیا جاتا ہے, 4 لوگ اپنے بٹھائے جاتے ہیں, 4 لوگ فوٹوگرافر ہوتے ہیں, فوٹو سیشن کرتے ہیں, آ کے سوشل میڈیا پہ پھینک دیتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی فالوئنگ کتنی ہوئی ہے. تو اب تو مریم نواز نے نکلنا بند کر دیا, اب تو نہیں جا رہی کہیں بھی. جی وہ اتنا ڈرایا ان کو, اتنا ڈرایا کہ اب نکلنا وہ بند. تو عمرہ کرنے چلی گئی نا, وہ یہ ضروری تھا ان کا عمرہ کرنا. وہ 25 وہاں بھی کچھ لوگ آپ کے ہیں جو ان کو چور چور کے نعرے لگائیں. نہیں دیکھیں, ہمارے تو نہیں ہے وہاں پہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپسند کیا ہے. وہاں پہ بھی جاتے ہیں تو لوگ چور چور کا نعرہ لگاتے ہیں. اس خوف خدا سے ڈریں
جس کے لیے آپ گئے ہیں وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی منظوری نہیں کرتا اور لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ دھکے سے چلے جاتے ہیں اور جا کے پھر وہی لوگوں کی جو غصہ گلا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، لیکن عوام کے دلوں سے نفرت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہوئی، اور وہ اس نفرت کو کسی طریقے سے بھی آپ کو بھلا نہیں سکتے، کیوں کہ آپ نے عوام کو ریلیف نہیں دیا۔ اور جو سارے یہ چور لٹیرے لوگ ہیں وہ سارے آپ کو ناپسند کر چکے ہیں۔ ابھی نواز شریف صاحب کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ وہ تقریروں میں کہتے تھے۔ السلام، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ کے نئے امیر بن گئے ہیں تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، تو اس سے کوئی جماعت اسلامی میں کوئی اور ہلچل پیدا ہوگی؟ کہ جماعت تو پہلے ہی ہلچل میں موجود ہے، جماعت تو سالہ سال متحرک رہتی ہے، جماعت اپنی دعوت، تنظیم، تربیت، سیاسی امور، کشمیر، فلسطین، ہر چیز میں ایکٹیو ہے اور رہے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر نئے آنے کے ساتھ ایک تھوڑا سا جوش جذبہ اثر نو تازہ ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ ہوگا۔ اچھا، اب جیسے کہ پاکستان کے حکمران تو انڈیا سے تجارت چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے ہم گھس کے ماریں گے، ہم 20 بندے پہلے مار دیے آپ کے، اب جو بھی آئندہ ہمیں کوئی ایسا معاملہ آئے گا تو ہم پھر گھس کے ماریں گے۔ یہ جو پالیسی آپ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، یعنی ہماری موجودہ سابقہ حکومتیں مشرف کے زمانے میں بیک فٹ پہ چلی گئی اور یہ امریکی دباؤ بھی تھا اور لوگوں کو ایک پٹی پڑھائی گئی کہ آپ 2 ٹریک ڈپلومیسی میں چلے جائیں، CBM پہ چلے جائیں اور اس کے نتیجے میں مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو لیکن تجربے نے یہ بتایا کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا۔ کشمیر میں انہوں نے خصوصی سٹیٹس جو ہے وہ کشمیر کا ختم کر دیا اور مسلمانوں پر حالات تنگ کر دیے، اور پھر انہوں نے افغانستان کے ذریعے اور براہ راست پاکستان میں اور دبئی کے ذریعے جو وارداتیں کی ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ خود کینیڈا کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی اس کے بارے میں آواز اٹھی، اگر کہیں سے آواز نہیں اٹھی تو وہ پاکستان کی حکومت ہے، انہیں حالانکہ سب سے آگے بڑھ کر اٹھانی چاہیے تھی۔ وہاں تو ایک مرڈر ہوا ہے نا جی، یا مرڈر کی اٹیمپٹ ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر تو جو ہے وہ کئی کشمیری، کچھ 2-3 سکھ رہنما، ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ تو اس پر تو پاکستانی حکومت جو ہے وہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اس کا پھر وہ اور بھی شیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب تک یہ حکمران ایسی سازشیں کرتے رہیں گے اور یہ جو مسئلہ کشمیر شہر ہے، جو کشمیر ہے، اور اس کے بارے میں آپ کی بھی ایک پالیسی ہے اور قائد اعظم نے بھی کہا تھا یہ شہر ہے، تو یہ تو پھر کٹ گئی نا؟ ظاہر ہے جی، تو کشمیر بھی اور خود ہمارا بارڈر بھی اور خود پاکستان بھی ہندوستان کے بڑھتے ہوئے جو جارحانہ عزائم ہے اس کے آگے خطرات کی زد میں ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اور یہ عید پر لوگوں کو عید منانی مشکل ہو رہی ہے، حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو ثمرات ملے، مراد ملے؟ طے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ان کا فرض ہے کہ انہیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ یعنی نئی حکومت آنے کے بعد کم از کم پہلے 100 دن وہ لوگوں کو ریلیف دیتی ہے۔ ایک ہنی مون پیریڈ گنا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر کہ نئی حکومتیں بنی ہیں، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گی۔ تو آسانی پیدا کرنے کے بجائے انہوں نے ظاہر ہے کہ انفلیشنز کو مزید انکریز کیا ہے، بڑھایا ہے۔ زیبناز صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مہنگائی کا صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح اور عید قریب کیسے منائے گا؟ دیکھیں، حکمران بڑی بڑھ کے مارتے تھے کہ ہم قیمتوں میں کمی کریں گے، ہم کوئی طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب 1 ماہ ان کو ہو چکا ہے ان کو بنے ہوئے، لیکن مہنگائی کی قیمتوں میں اضافہ سے اضافہ دن بدن زیادہ ہو گیا ہے، آپ دیکھیں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بازاروں میں جانا اور جا کے دیکھنا کہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ دیکھیں ایک غریب، وہ تو ڈرا دیا آپ نے، اب مریم نواز نہیں جا رہی بازاروں میں، اور دیکھیں نا وہ ظاہر ہے وہ اپنے شوشل پوشل سے فارغ ہوں گی تو جائیں گی نا۔ یہ غریب پس کے رہ گیا ہے،
कहाँ वो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं जो पाकिस्तान में तनख्वाहें ले रही हैं? कहाँ है वो मार्केट कंट्रोल कमेटियों के अफसरान जो मोदिल रखे? लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि दिन ब दिन महंगाई, वो सब्जियां, वो दालें हो, वो घी हो, वो दूध हो, वो जो चीज जो किचन आइटम थी, अमीर के किचन के आइटम थी, वो सब डे टू डे इतनी महंगी हो गई है कि बंदा बाजार में जाता है, सौदा लेने के लिए जाता है और हाथ खाली वापस आ जाता है। जनाब अमीरुल साहब, आप ये बताएं, जमात इस्लामी के पास क्या ऐसा प्लान है कि अगर अल्लाह ताला इनको हुकूमत देता है तो ये महंगाई और मुख्तलिफ मसाइल से पाकिस्तान निकल जाएगा? तो ये कोई बड़ा मुश्किल मसला नहीं है। आप अपनी शाह खर्चियों को ख़त्म करें, बिल्कुल। आप नीचे से लेकर ऊपर तक एक क़यादत आपकी ऐसी हो जो बिल्कुल अवाम की खिदमत के लिए तैयार हो, वो किसी मामले में अपने ज़ाती ख़ानदान के फ़वाइद समेटने के चक्कर में ना हो, तो हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जिस तरीके से आप ख़ास तौर पर ये जो अब उम्रा प्लस बन गया है कि वहाँ पे हुक्मरानों से मुलाकात भी की जा रही है, तो ये इनके ज़ाती मरासम है, ये पाकिस्तान की वजह से हो रहे हैं? नहीं, जाहिर है ये सारा कुछ पाकिस्तान की वजह से ही हो रहा है। ये हो या साबका हुक्मरान हो, तो जो भी वो अंदर बाहर जो भी ताल्लुकात बनते हैं पाकिस्तान की हुकूमत की वजह से या पाकिस्तान के मुख्तलिफ मनासिब पर रहने की वजह से बनते हैं, उस पर तो जाहिर है कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये आज की बात हो या माजी की बात हो कि ये सारे जो ताल्लुकात हैं इसके नतीजे में पाकिस्तान को फ़ायदा मिलता है या सिर्फ खुद फ़ायदा उठाते हैं। तो अब तक तो साबित यही हुआ है कि इन सारे ताल्लुकात में जो चाहे वो अमेरिका से हों या सऊदी अरब से हों या इंडिया से हों, वो मुल्क को फ़ायदा होने के बजाय ज़ात को या ख़ानदान को तो होता है, या अपने मनपसंद लोगों को कुछ वो सहूलतें हासिल कर लेते हैं, लेकिन मुल्क और कौम तो कर्जों में उसी तरह से जकड़ी रहती है। अच्छा, आप ये बताएं, जिस तरह के इमरान खान के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो जेल से रहा हो रहे हैं और वो ईद बाहर मनाएंगे, ये कोई डील हो रही है आपकी? क्योंकि पीटीआई के साथ आपका भी वो कोई इत्तेहाद की बात चल रही है। नहीं, इत्तेहाद तो नहीं, हमने तो ये कहा कि कुछ नुकात के ऊपर इत्तफाक हो और फिर उसके बाद हम उन नुकात के ऊपर जो जहां जिस तरह से जद्दोजहद कर सकते हैं करने के लिए तैयार हो। अब डील हो रही है ये नहीं हो रही है, तो पीटीआई के लोग ही ज्यादा रोशनी उसमें जो है ना वो डालेंगे। नहीं, मेरे साहब आप ये बताएं कि जिस तरीके से अब तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हमें 202 सीटें मिली हैं कौमी असम्बली में, और वो पटिशन वगैरह में भी गए हैं और मुख्तलिफ मुकदमात भी चल रहे हैं। अब सेनेट का इलेक्शन जो हो रहा है कल, उसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का, अब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ नहीं, तो इलेक्टोरल कॉलेज तो पूरा नहीं है, तो ये फिर कैसे मुमकिन है? अच्छा, वैसे तो ज़ाहिर है कि ये होना नहीं चाहिए था, बैठ के कुछ अफाम तफहीम की जाती, और हमें तमाशा नहीं बनाना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन ये कि ये आखिरी फैसला तो ज़रा कोर्ट करेंगी कि ये कानूनी तौर पे हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जमहूरी अंदाज में और असूली एतबार से ये ठीक नहीं हुआ। नहीं, मुझे ये बताया ना कि ये सारा कुछ तो पहले कोर्ट ने किया ना, अगर वो निशान ना छीनते तो ये सारे मसाइल हल हो जाते। नहीं, वो तो अब आप कहें कि जी अगर पीटीआई अपना इलेक्शन ठीक करवा लेती तो शायद ये जरूरत ही ना पेश आती, वो तो फिर पीछे चलते चले जाएंगे, क्योंकि पीटीआई ने खुद इस इलेक्शन को तस्लीम कर लिया। अच्छा, और उसके बाद वो अदालतों के अंदर मौजूद हैं, तो जब वो अदालतों में खुद मौजूद है तो मैं और आप उस पर क्या तबसरा करेंगे? अल्टीमेटली तो लड़ाई जो है वो अदालतों में भी कर रहे हैं। नहीं, अब जैसे कि देखो ना, 6 जजेज ने रिक्वेस्ट की कि हमें बचाया जाए, ये जो अपनी फौजी जो मुदाखलत है और एजेंसियों की तरफ से कुछ रोब है, और तो उसमें अब किसी किस्म की कोई बात तो सामने आ नहीं रही। तो जब एक जज ही परेशान है और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी अदालत से, तो उनके वो दाएं बाएं पतली गली से निकल रहे हैं, तो इसके बाद फिर क्या हल होगा? ये कोई पहला मामला नहीं है, जजों के ऊपर प्रेशर तो पहले भी रहे हैं, और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब वाला केस तो सबके सामने है, तो वो अकेले बेचारे अपनी जंग लड़ते रहे, और हुकूमत उस वक्त जो थी पीटीआई की भी वो दिलासे देती रही कि नहीं कोई मुदाखलत नहीं है, कोई चीज नहीं है। चलिए, अब ये हुआ कि एक के बजाय 6 ने बात कर ली, और अगर आगे बढ़कर आइंदा पूरी की पूरी कोर्ट जो है वो तमाम जजेज इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि इसके नतीजे में मुदाखलत
ختم تو نہیں ہوگی لیکن بڑی حد تک کم ہونی شروع ہو جائے گی, اور جو ننگی مداخلت ہے وہ تو ضرور بند ہوگی. وہی دیکھے نا کہ مداخلت کی انتہا دیکھے نا کہ ان کو لیٹر لکھ دیے گئے ہیں اور وہ بڑے خطرناک قسم کے ان میں مواد بھی شامل تھا. تو یہ جو ننگی جارحیت کی جا رہی ہے ججز کے خلاف بھی, اس پہ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, ججز جب فیصلہ نہیں کریں گے. جی بالکل بالکل, یہ تو کوئی, میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی یہ مداخلتیں ہوتی رہی ہیں اور چونکہ ان کو روکا نہیں گیا تو یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور اگر ابھی بھی نہیں روکیں گے تو لگتا یہ ہے کہ آئندہ سارے فیصلے جو ہے وہ کسی ایجنسی کے اندر بیٹھ کے لکھے جائیں گے اور وہ اخبارات میں جاری کر دیے جائیں گے اور بعد میں جج جب اس کو اون کرتے رہیں گے. اچھا, اب یہ جو آخری سوال ہے میرا آپ سے, یہ جو عمران خان صاحب نے پرسوں کہا ہے کہ میں پہلوں بھی جرنیلوں سے ملتا رہا ہوں, اب بھی ملوں گا, تو یہ کسی یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کوئی ایسی بات لوگوں کو آپ بتائیں گے؟ یہ تو دیکھیے عمران خان نے یا پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتانی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیلیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, تب نہیں ہوئی, اور ابھی تک ہمارے جو سیاستدانوں کا اور بڑی پارٹیوں کا موقف یہی ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں حاصل ہوتا, جو حاصل ہوتا ہے چاہے وہ جرنیلوں کے ذریعے ہو یا نئے لوگوں کے ذریعے ہو, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. سول بالادستی پر یقین اس وقت تک ہے جب تک وہ سول بالادستی ان کے اپنے ہاتھ میں نہ آئے, لیکن سول بالادستی اگر کسی اور کے ہاتھ میں آنی شروع ہو جائے تو پھر یہ خود سازشیں شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اس بالادستی کو روکا جائے, فوجیوں کے ساتھ خود ملتے ہیں. یہ تو چیزیں ریکارڈ کے اوپر آ گئی, اس میں پی ٹی آئی بھی اور پیپلز پارٹی بھی اور نون بھی سب اس امام میں ننگے ہیں. اچھا, بہت شکریہ, بہت مہربانی جناب امیر العظیم صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, تھینک یو اگین اینڈ اگین. جی زیباناز صاحب, آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اس وقت جو حکمران ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کسی قسم کا ناکل لیتے ہیں, اپنا تنہا لیں گے اور ہم عوام کو مراد دینے کے لیے ساری جدوجہد کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں اس سے فائدہ ہوگا لوگوں کو ان کی تنہائیں نہ لینے سے؟ احسان صاحب, یہ تنہائیں لے لیں تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ یہ لوٹ کے عوام کو نوچ کے اور کھائیں گے. اس میں بلیک میلنگ ہے, اس میں بھتہ خوری ہے, اس میں وہ کرائم یہ لوگ کریں گے جو کہ عوام تو اس چیز کی متقاضی نہیں ہے, کیونکہ عوام جس طریقے سے پس گئی ہوئی ہے, عوام جس طریقے سے زمین میں دس چکی ہوئی ہے, اس کے لیے یہ مناسب نہیں رہے گا کہ یہ اپنی تنہائیں نہ لیں, عوام کو لوگوں کو یہ دکھائیں کہ بھئی ہم اتنے پاکستان کے ساتھ لائر ہیں, پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تنہائیں چھوڑ دی ہیں. او بھائی, آپ اپنی تنہائیں لیں, عوام کو ریلیف دیں. آپ وہ تنہاؤں کی بجائے کروڑوں روپے لوگوں سے لوٹیں گے اور ان کے کام کرنے کے عوض میں لاکھوں روپیہ آپ رشوت, کروڑوں روپے رشوت لیں گے. اس سے بہتر ہے تنہائیں لیں, امن قائم کریں اور پاکستان کو ریلیف دیں, پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں. آپ دیکھیں نا, جیسے محترمہ مریم نواز شریف صاحب ہے جی, انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی, اپنے بیٹے کی شادی کی, اور لندن میں کی اور وہ لاہور میں کی. بالکل, تو اتنا اصراف کیا کہ انہوں نے اربوں روپے لگائے. تو وہ اب جب عوام دیکھتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, تو پھر عوام کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں عوام کا رد عمل بہت برا ہوتا ہے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون انصاف کر رہا ہے. ان کا تو میڈیسن بھی لندن سے آتی ہے, ان کی بیماری کا علاج بھی لندن میں ہوتا ہے, اور ان کی خوشی غمی لندن میں ہے. اور یہ پاکستان کو تو انہوں نے صرف ایسا ایک مرکز بنایا ہوا ہے جو پیسہ لوٹنے کا مرکز ہے. ہم نے بات چیت کی جناب امیر العظیم صاحب سے اور زیباناز صاحبہ سے, ان دونوں نے ہی مہنگائی کا سارا ذمہ دار حکمرانوں کو ٹھہرایا. تو یہ میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات, اس کا فیصلہ کرنا آپ نے.